अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले इमरान खान के साइफ़र केस की बात करेंगे। साइफ़र केस अपने इख्तितामी मराहिल में जा चुका है, जहां गवान पर अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील जरा कर रहे हैं। कल से ये शुरू हो चुका है और 2 दिनों से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मुसलसल झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ पर इस बात पर किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है तो जानते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो किसी तरह भी इस केस को पेंडिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें तवील तारीखें आएँ ताकि ये केस चल न सके। इसलिए पहले इमरान खान की लड़ाई हुई जेलर से और बाद में जो प्रोसिक्यूटर के हैं उनके साथ शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई हुई और तू तड़ाक बात आई। शाह महमूद कुरैशी ने उसको औकात याद दिलाई कि तुम्हारी औकात क्या है, तो उसने भी आगे से प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। तो दोनों ने एक दूसरे को अच्छा खासा लताड़ा और कल भी ऐसा ही हुआ। कल की जो समाअत हुई, जब साबिक सेक्रेटरी वज़रात ख़ारिजा का बयान जो है उस पर जरा हुई, उस पर भी जो है उन्होंने शोर मचाया और प्रोसिक्यूटर के साथ झगड़ा किया और यूं इस जो है सारी प्रोसीडिंग को सबोताज करने की कोशिश की। लेकिन जज अबुल हसनात ने इन सारी चीज़ों को छोड़कर कहा कि भाई ये अपनी जगह पर केस जारी रहेगा और केस को जारी रखा। इस केस में असद मजीद का बयान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। असद मजीद वही है जिसने ये साइफ़र अमेरिका से भेजा था। उस वक्त वो अमेरिका में सफ़ीर था। उसने बताया कि वो इस मीटिंग में अकेले नहीं थे, उनके साथ मिलिट्री अटैची भी साथ थे और एक और दूसरे सफारतकार के पाकिस्तानी सफारती नुमाइंदे भी शामिल थे। और ये एक ऑफिशियल लंच का अरेंज किया था पाकिस्तानी सफारत खाने ने। वहाँ पर ये बातचीत हुई थी। डोनाल्ड रू के साथ 2 बंदे और भी थे और यूँ ये एक बाकायदा डेलीगेशन का सिलसिला था जिसमें बातचीत हुई। लेकिन उन्होंने कहा असद मजीद ने कि मैंने जो साइफ़र भेजा है उसमें कहीं भी धमकी या साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये यहाँ की मन घड़त ये साबिक वज़ीर आज़म और उसकी टीम ने बनाया है। इसको कहाँ से कहाँ ले गए। तो उसने जो बयान दिया उसके मुताबिक ये मुख्तसर बयान था, लेकिन इमरान खान ने उसे किस तरह बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, वो तो एक ऑडियो लीक्स भी आ चुकी थी कि अब हम इस पर खेलेंगे और ये करेंगे। आज़म खान ने भी कहा था कि हाँ, मैं इसके मिनट्स बनाऊंगा, क्योंकि ओरिजिनल साइफ़र तो किसी और लैंग्वेज में होता है। उसकी कापी बनाकर भेजी गई थी। उस कापी को भी फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में जो है चेंज करके उस पर अपने मर्जी के कमेंट्स लगाकर पेश कर दिया गया और यही कमेंट्स फिर सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किए गए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग 25 मार्च को हुई थी उसमें भी यही बताया गया कि कोई साजिश नहीं हुई। ताहम जो है अमेरिकी सफारतकार को डिमाश करने का प्रोग्राम बनाया गया था। ये चीज़ सिर्फ एक थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यूँ इमरान खान का ये सारा सारा झूठा बयानिया था, जिस पर सेक्रेटरी खारजा ने भी कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात जो पहले सर्दमर्दी महरी का शिकार थे, इस हरकत के बाद, इमरान खान की इस हरकत के बाद पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया और इंडिया ने इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। तो ये सारी सूरत हाल अब इमरान खान के गले में पड़ चुकी है, शाह महमूद कुरैशी के गले में पड़ चुकी है और इस केस से इनका बचना अब नामुमकिन हो गया है। जो पहले सज़ा समझ में आ रही थी कि 2 से 3 साल हो गई, लेकिन अब क्योंकि केस की नौयत तब्दील हो चुकी है तो लग ऐसा रहा है कि ये सज़ा अब 20 साल या कम से कम 7 साल हो जाएगी और ये सज़ा, ये केस जो है 8 फरवरी से पहले फाइनल हो जाएगा। अब सज़ा पहले सुनाएंगे या 8 फरवरी के बाद सुनाई जाएगी, ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अगर पहले सज़ा सुनाई गई तो हो सकता है फिर वो एक वोट पड़ने की पे इसका असरअंदाज हो, इलेक्शन पर असरअंदाज हो, इसलिए शायद इसका फैसला इंतखाबात के बाद सुनाया जाए। लेकिन एक बात तय है कि इस केस के बाद इमरान खान की जान बचती हुई नज़र नहीं आ रही और अब वो लंबा अंदर रहेंगे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून के दरमियान पंजाब में नोक झोंक तेज हो चुकी है। जो बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू करने की जो है किया था जलसों में, लेकिन पीएमएल नून ने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया था कि बिलावल और पीपल्स पार्टी किसी भी
لیڈر کے کسی بھی تنقید کا جواب نہیں دیا جائے گا، ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ لیکن جب بلاول لاہور سے کھڑے ہو گئے الیکشن میں، تو اس کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی، اور ان کے مقابلے میں جو عطا تارڑ ہیں وہ روزانہ وہاں بلاول اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف وہاں سخت تنقید کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مریم اورنگزیب نے بھی کل تنقید کی، رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، اور ان کے ارسطو جو ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ناروال کو لاڑکانہ کا موازنہ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ لاڑکانہ میں انہوں نے کیا ترقی کی ہے، میرے ناروال سے کی جائے۔ تو بات دونوں جگہوں پر ایک ہے، پینے کا پانی نہ ناروال میں ملتا ہے نہ وہاں پہ ملتا ہے، سڑکیں جس طرح ناروال میں ہیں وہاں ویسی لاڑکانہ میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یکسر سیم ٹو سیم ہے، پورے پاکستان کی صورتحال ایک جیسی بنا دی گئی ہے، ایک جیسی صورتحال ہے۔ پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں پانی پینے کا صاف پانی ملتا ہے؟ میرے نہیں خیال کہ کوئی کہاں پانی صاف کسی کو ملتا ہے، وہ گندا پانی، اور واٹر سپلائی میں بھی گندا پانی آ رہا ہے، کوئی صاف پانی پینے کا نہیں ہے۔ ہر ایک کو پانی خریدنا پڑتا ہے، یا اسی پانی کو پھر ابال کر غریب آدمی پی رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے۔ 1985 کی مجھے بات یاد آ گئی، ایک تقریب میں سابق وزیر اعظم محمد خان جونیئر جو اسلام آباد میں تھے، اسلام آباد میں انہوں نے ایک تقریر کی، تو وہاں پر گلگت اور اس سائیڈ کے کچھ جو اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے فرمائش کی کہ ان کے علاقے میں ٹی وی پوسٹر لگایا جائے، کیونکہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا۔ تو محمد خان جونیئر نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر آپ کو ٹی وی پوسٹر لگا کے دوں، یہ تو میرے لیے آسان کام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے میں صاف پینے کے پانی کا بندوبست کروں، میرے لیے یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو اس وقت ہم بھی سوچ رہے تھے، کیونکہ اس وقت ہر جگہ پر اسلام آباد کی ہر ٹونٹی نل سے بھی پینے کا پانی آتا تھا، اور تمام شہروں میں، سندھ کے شہروں میں، پنجاب میں پینے کا پانی عام دستیاب تھا۔ تو ہم کہہ رہے تھے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو کوئی، لیکن محمد خان جونیئر کی بات وہ مجھے آج بھی یاد ہے، 1985 میں جو اس نے کی تھی، بالکل وہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، کیونکہ اس نے مستقبل کا ویژن دیکھ رہے تھے کہ آگے جا کر اگلے 10 سالوں کے بعد پاکستان میں پینے کا صاف پانی نہیں ہوگا، اور یہ حالت ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کاغان نارائن پہ چلے جاؤ، آپ کو وہاں بھی پینے کا پانی نہیں ملے گا۔ ساری گندگی جو شہروں کی ہے گھما پھرا کر دریاؤں میں ڈال دی گئی ہے، اس لیے کہیں بھی آپ کو صاف پانی پینے کا نہیں ملتا۔ مری میں چلے جاؤ، ہر جگہ آپ کو منرل واٹر لے کے پینا پڑتا ہے۔ گلگت، حنزہ، جہاں بھی جائیں گے آپ کو پینے کا پانی کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ آج پی ایم ایل نون اپنا جلسہ منڈی بہاؤدین میں کرنے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنا جلسہ گجرات میں کرے گی، اور مریم نواز لاہور میں اپنے حلقے میں آج مصروف رہیں گی، اور آصفہ بھٹو آج میرا خیال ہے کہ وہ لاہور سے کراچی پہنچ جائیں گی، اور پھر سندھ میں وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں گی۔ دوسری طرف آج جاوید ہاشمی جو پی ایم ایل نون کے تھے لیکن اب دوبارہ پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہیں، آج ان کے رہائش گاہ پر ایک پی ٹی آئی کا کنونشن منعقد کیا گیا تھا، جس میں شامن قریشی کی بیٹی مہر بانو اور بیٹا زین قریشی بھی آنے تھے، لیکن ان کی آمد سے پہلے ہی پولیس نے دھاوا بول دیا اور کئی افراد کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاوید ہاشمی کے داماد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو جو دیگر گھر والے ہیں، کوئی بھانجا نواسا بھی ان کا، اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور کنونشن نہیں ہونے دے گا، اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال پی ٹی آئی کی، جبکہ پی ٹی آئی کے جو دوسرے نمبر چیئرمین تھے، جو اس وقت چیئرمین نہیں ہے، گوہر خان، اس نے کل اپنے حلقے بونیر میں اچھا خاصا جلسہ کیا تھا، اور اچھی خاصی وہاں رش تھی۔ آج بھی وہ اپنے حلقے میں وہاں جلسہ کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی آج 4 سدہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، جبکہ آفتاب احمد شیرپاؤ وہ شب قدر میں آج جلسہ کریں گے۔ اختر مینگل صاحب آج بلوچستان کے شہر کلات میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم والے اپنے جلسے کراچی کے مختلف علاقوں میں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی جلسوں کی صورتحال۔ لیکن سندھ میں جی ڈی اے جو بتایا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جگہ پر لینے کے لیے تیار ہے، لیکن شاید پیسا پگاڑا اور ان دیگر لیڈروں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا مستقبل میں کچھ بھی نہیں، تو وہ بلکہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور کہیں بھی جی ڈی اے کی کوئی جلسہ نظر نہیں آ رہا۔ لوکل جو لیڈرز جلسے کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، لیکن جی ڈی اے کا کوئی بڑا جلسہ ایز سچ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ تو یہ بڑی
ایک جی ڈی اے کے امیدواروں میں اور جی ڈی اے کے کارکنوں میں مایوسی اور بددلی پھیلی ہوئی ہے، اور اس بددلی سے سندھ میں وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بلال بھٹو نے کئی شہروں میں سندھ کے جلسے کرنے کے بعد پنجاب وارد ہوئے ہیں، اور ابھی تک مسلسل وہ پنجاب میں ہیں۔ ابھی ایک دو روز وہ پنجاب میں اور رہیں گے، اور جلسے اپنے جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان سے کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو پنجاب سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، پنجاب کی سیاست سے نکال دیا گیا تھا، اب پیپلز پارٹی کم بیک کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں نہ صحیح، لیکن اگلے 5 سالوں کے بعد پیپلز پارٹی اپنا وجود رکھے گی اور پیپلز پارٹی اچھی خاصی پوزیشن لے گی۔ لیکن اس بار بھی کم سے کم جو پیپلز پارٹی کو اپنی امید ہے وہ یہ ہے کہ ہم 15 نشستیں لے جائیں گے۔ اب 15 نشستیں نہیں لیں گے تو بھی 10 نشستوں تک ان کی سیٹیں کنفرم سمجھی جا رہی ہیں۔ لاہور کے مقابلے کو بھی عام مقابلہ نہ سمجھا جائے، اگر وہاں بلاول نہ جیت سکے، ہار گئے تو بھی ان کو بڑے مارجن سے شکست ہوگی، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کے بھی امیدوار ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے بھی طرف آتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک ویب سائٹ جاری کی ہے جس کے تحت اب عام آدمی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ جان سکیں گے کہ ان کے حلقے میں پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ویب سائٹ بنی ہے اس کے لیے ایک پھر جعلی ویب سائٹ بھی بن گئی ہے، اسی سیم نام سے آگے پیچھے تھوڑا کر کے ایک بنائی گئی ہے، اور اس میں دوسرے نمبر کے لوگ ڈالے گئے ہیں، وہ یعنی مس گائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو ڈالا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ورکر جب یہ کھولیں گے ایپس تو کہیں وہ فیک جو ہے آئی ڈی کھل گئی تو پھر وہاں پی ٹی آئی کے سارے امیدوار جعلی ہوں گے اور وہ جعلی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی اس ویب سائٹ کو جو یہ بنائی گئی ہے، یہ ساری ویب سائٹ انڈیا سے لانچ کی گئی ہے مبینہ طور پر، جس کا اظہار مبشر لقمان نے کیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی جس کا اب مسکن انڈیا میں ہے، وہاں سے ہی اس کے سارے لانچ ہو رہے ہیں پروگرام، ساری چیزیں وہاں سے لانچ ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں وہ راہ والے بھی کر رہے ہیں، اور یہ سارے اپلیکیشنز وغیرہ اب انڈیا سے کون ان کو بنا کے دے رہا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان میں نوجوانوں کو اپنا ہدف بنا لیا ہے اور ان کے ساتھ میٹنگز شروع کر دی ہیں۔ 2 روز قبل ڈی جی آئی ایس آئی نے، جنرل ندیم نے لاہور میں نوجوانوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور تقریباً 6 گھنٹے یہ سیشن جاری رہا۔ ایک نوجوان جو وہاں موجود تھا اس کے سوال کا جواب دیا گیا، کسی بھی جواب پہ جنرل ندیم کو نہ غصہ آیا، نہ کہا انہوں نے کوئی اپنا چہرہ خراب کیا، بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ انہوں نے نوجوانوں کو سمجھایا، نوجوانوں کو جواب دیا۔ لیکن پی ٹی آئی نے اس پر بھی جو ہے ٹرولنگ کی ہے اور کہا ہے کہ وہاں صرف عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن وہاں پر موجود جو صحافی تھے انہوں نے بتایا کسی بھی شخص نے وہاں عمران خان کا کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ تاہم پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے بہت سارے سوالات کیے گئے جن کا تسلی بخش انہیں جواب دے دیا گیا اور مطمئن کر کے انہیں بٹھایا گیا۔ اور کل جناح کنونشن اسلام آباد میں، وہاں پر حال میں بہت بڑی جو نوجوانوں کی تعداد موجود تھی، کوئی 2500 سے زیادہ نوجوان تھے جنہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا اور ان کے چپتے ہوئے سوالات کا جواب دیا۔ کئی سوالات اٹھائے گئے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، الیکشن کے حوالے سے بھی، اور یہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ، اس پر جنرل عاصم منیر نے قرآن کے حوالے دے کر انہیں سمجھایا کہ وہ اپنے جو لوگوں جو سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلا رہے ہیں ان کو کم سے کم تصدیق کے بغیر آگے نہ پھیلائیں۔ یہ ایک مسلمانوں کا بھی کام ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ تو اس بار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو کام سیاستدان نہیں کر پائے اب وہ کام آرمی چیف کر رہے ہیں، اور تاکہ نوجوانوں میں یہ چیز آنی چاہیے، ان کو سمجھ اور سوچ آنی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے فیک پروپیگنڈا کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو اس سے ان کی نجات ہو سکے۔ تو لیتے ہیں اجازت آج کے پروگرام سے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔